कंस्पिरेसी को डिफाइन किया जाता है कि अगर एक से ज़्यादा शख्स मुलव्वस हो किसी ऐसी कार्रवाई में जिससे कि इज्तमाही नुकसान हो, किसी आदमी का सर कलम हो जाए, किसी को हम गैलोज में पहुंचवा दें, किसी का तख्ता उलट दें, ये तमाम बातें जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये कंस्पिरेसी का शिकार हुआ। तो हमारी इस कंस्पिरेसी सीरीज़ में पाकिस्तान में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कंस्पिरेसी के बुनियाद पर, किसी उसके रीजंस के ऊपर उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में जाएँ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कंस्पिरेसी का शिकार होते हैं, लियाकत अली खान साहब होते हैं, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा होती हैं। इसके बाद अगर हम अमेरिका में आ जाएँ तो जॉन एफ कैनेडी साहब हैं, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी हैं, ह्यूगो चावेज़ साहब हैं वेनेजुला के, और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेगी जिसमें कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा मामला हो गया। हम हिंदुस्तान जाएं अगर तो महात्मा गांधी साहब हैं, उनके साथ कंस्पिरेसी हो गई और उनकी जान का जो है वो नुकसान हुआ। तो ये बहुत सारे दुनिया में जो बड़े बड़े नाम हैं और उनके जो जाने के तरीके हैं वो हमेशा एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारे शकूक व शुबात छोड़ जाते हैं। तो ये शकूक व शुबात जो है, अगर समझिए कि आज हम किसी केस को कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में, जहाँ पे ज्यूरी बैठी हो 12 आदमी की और उसमें एक जज हो, जज का काम फैसला करना ना हो बल्कि शवाहिद की रोशनी में ज्यूरी जो है अपना फैसला दे कि ये जो शवाहिद पेश किए गए इस पर ऐसा हमें लगता है कि ये आदमी मुलविस हो सकता है। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको ऐड कर दूं कि ये जो वाक़यात होते हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी उसका रिस्पॉन्सिबल हो वो वहाँ फिज़िकली मौजूद हो। वो फिज़िकली मौजूद उसका होना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसने किसी आदमी को काम पे लगाया हो जिसने वो काम किया हो, चाहे उसने गोली चलाई हो। तो लिहाजा वो आदमी जो पुष्ट पे था, जो उस पूरे गेम प्लान का मास्टर था, तो अगर हमारे पास ऐसे शवाहिद हो कि हम उन शवाहिद की रोशनी में उस कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं जहां पे एक ज्यूरी बैठी हो और उसके सामने अगर वो मामलात पेश किए जाएं तो कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आप सुन रहे हैं कॉन्वर्जेशन विद परवेज़ मलिक। मैं ऐसे कहता हूँ गुफ्तगू सुनीद विद परवेज़ मलिक ऑन रेडियो हार्ट पेपर AM 1220। और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स में हमेशा मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि ज़बान की शाइस्तगी लाज़िम मलज़ूम है, कि ज़बान से जो है इंसान के अखलाक का, उसके किरदारों का और उसकी रिवायत का अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हम तमाम उन स्टोरीज़ को जानते हैं जो हमें किताबों में पढ़ाई गई, जिनके बारे में लिखा गया। मगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदुस्तानी नज़ात थे, जैसे कि मेरे वालिदैन भी, आपके वालिदैन भी, वो सब हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। कायद आज़म को 19 साल की उम्र में बरतानिया में लॉ करने का मौका मिला और वहाँ पे एक बहुत बड़े मशहूर वो वकील भी हो गए, और ये कहा जाता है कि बहुत एक्सपेंसिव वकील थे। और वो एक्सपेंसिव वकील होने के साथ साथ वो केसेस जो लेते थे उसकी डिस्पोजिशन उनके पास फर्स्ट क्लास, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, और वो केसेस की एडजुडिकेशन जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में करते थे। पाकिस्तान के ख्वाब को कुछ लोगों ने देखा, पाकिस्तान के परचम पर कुछ लोगों ने अपने अपने रीजन्स दिए, और इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें एक ऐसे बुर्दबार इंसान की ज़रूरत है जो अंग्रेज़ों की ज़बान बोलता हो, अंग्रेज़ों के साथ उसका मिलना जुलना आम हो, अंग्रेज़ लगता हो, उसके शौक़ अंग्रेज़ों जैसे हो, उसका उठना बैठना जो है अंग्रेज़ सोसाइटी में हो। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको अंग्रेज़ी ज़बान पे मुकम्मल अबूर हो। तो उन्होंने कायद आज़म को रुजू किया, उनका दरवाज़ा कई दफ़ा खटखटाया, बार बार दस्तखत दी। कायद आज़म ने कहा यार मेरा ये काम नहीं है, मैं यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में सोच रहा हूँ कि मैं इसी पार्लियामेंट को ज्वाइन कर लूँ, यहीं पे अपनी ज़िंदगी बसर कर लूँ। अब कायद आज़म के बारे में ये था कि कायद आज़म की मुख्तसर सी फैमिली, तो उनमें ऐसा नहीं था वो किसी कबीले को रिप्रेजेंट करते थे। कायद आज़म के साथ ऐसा हरगिज़ भी नहीं था, उनके पीछे 1000 आदमियों का जमघटा लगा हुआ है। वो एक मामूली से बिजनेसमैन, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास मॉडस्ट बिजनेसमैन, कराची में थे। उनके फर्जंद थे आला तालीम के लिए और लॉ करने के लिए और लॉ में अपनी तरक्की करने के लिए वो बरतानिया चले गए। अब उनके पीछे अगर आपको ये हिस्ट्री से वाकफियत हो तो उनकी हमशीरा, उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ हमेशा रहीं और आखिरी दम तक उनके साथ रहीं। फ़ातिमा जिन्ना उनकी अगर आप देखें तो एक कायद आज़म की अपनी एक औलाद थी और वो हिंदुस्तान में रही, और कायद आज़म का ताल्लुक़ चूँकि एक माइनॉरिटी से था, कायद आज़म की जो बेटी है उनका भी ताल्लुक़ एक माइनॉरिटी से रहा।
تو قائد اعظم کوئی بہت کسی بڑے قبیلے کے یا بڑے ریلیجس بیک گراؤنڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک سیکولر انسان تھے، اور ان کی جو سب سے بڑی ہندوستان میں جس بات پر انہوں نے مسلم لیگ بنائی، اور جس بات کے اوپر نہرو اور انڈیا کانگریس والے لوگ جس بات کی تعریف کرتے تھے کہ ان کا ذہن جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن کی طرف تھا، کانسٹیٹیوشنلٹی کی طرف تھا. وہ قانون سازی میں بلیو کرتے تھے، اور وہ قانون سازی کے ماہر تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ قانون سازی ایسی ہو جس سے کہ جب وہ ملک پاکستان بنے گا یا ہندوستان میں جب راج ہوگا تو قانون سازی کی بنیاد کے اوپر حقوق دیے جائیں گے، قانون سازی کی بنیاد کے اوپر وہاں کے فیصلے ہوں گے، قانون سازی کی بنیاد کے اوپر وہ ملک چلے گا، قانون سازی کی بنیاد کے اوپر اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، قانون سازی کی وجہ سے وہاں پہ جوڈیشری کام کرے گی، قانون سازی کی وجہ سے وہاں بیوروکریٹ کام کریں گے، قانون سازی کی وجہ سے وہاں پہ جو زندگی کے روز و شب ہیں وہ کاٹے جائیں گے، قانون سازی کی وجہ سے وہاں پہ مائنورٹی کو تحفظ دیا جائے گا، اور قانون سازی کی وجہ سے وہاں پہ جو ملٹری ہے یا فوج ہے، جو افواج ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی قانون سازی کی روشنی میں کیے جائیں گے. بہرحال یہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں قائد اعظم خیال تھا. قائد اعظم کے پاکستان بنانے کے حق میں بہت سارے مسلمان، جس میں عبدالکلام آزاد، عبدالعلی مودودی اور بہت دیگر بڑی بڑی پرسنالٹیز قائد اعظم کے فیور میں نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے لیے جنگ کریں. دوسری جو ایک اور ریزن تھی اس میں یہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا ہوا تھا، انگریزوں نے جن کو نوابزادہ کے اور مختلف ٹائٹل دیے ہوئے تھے، سر کے ٹائٹل دیے ہوئے تھے، بہت سارے ایسے لوگ جن کو زمینیں ملی ہوئی تھی، بہت سارے ایسے لوگ جو انگریزوں سے تنخواہ لیتے تھے اور ان کا گھر چلتا تھا. تو بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے قبیلے، بہت سارے ایسی قوتیں پاکستان بننے کے فیور میں نہیں تھیں. لیکن بہرحال ہر کام میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک بیڑا اٹھاتا ہے اس کو، اور اس کی قابلیت ہے، وہ گفت و شنید کر سکتا ہے، وہ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے ذہنوں سے ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے، وہ برطانیہ کے بڑے بڑے ذہنوں سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے. اس میں وہ صلاحیت تھی کہ ان تمام لوگوں سے نیگوشیٹ کر کے قانون سازی کی روشنی میں اپنے فیصلے، اپنی باتیں منوا سکتا تھا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو وہ آدمی پسند نہیں آتا ہے کیونکہ وہ سچا ہے، اس کی فوکس بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، اس میں پیشن ہے، اس کا دل اس میں لگا ہوا ہے، وہ ایک بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بددیانت نہیں ہے، اس نے کسی فیکٹری نہیں لگانی ہے، اس نے کوئی سیمنٹ فیکٹری نہیں لگانی ہے، اسے کوئی کپڑے کی فیکٹری نہیں لگانی ہے، اسے کوئی پلاٹ نہیں خریدنے، اسے کوئی مکانات نہیں خریدنے، کوئی شاپنگ سینٹر نہیں بنانے، اپارٹمنٹ کمپلیکس نہیں بنانے، کسی پارک میں چائنا کٹنگ نہیں کرنی ہے. اس کے پاس ایسے کوئی ذہن میں خیالات نہیں تھے. کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کی قوت یہ تھی کہ اس کے پاس تعلیم تھی، اس کی قوت یہ تھی کہ انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس کی قوت یہ تھی کہ وہ اچھا نیگوشیٹر تھا، اس کی قوت یہ تھی کہ اس کے دل میں صفائی تھی. اب آپ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ جب ایک آدمی میں یہ صلاحیت تھی، ایک آدمی اس قدر نیک نیت تھا، اور اس نے پورے ہندوستان سے، پورے برطانیہ سے پورے یہ معاملات کو نپٹا کر جب اس نے لبیک کہا اور جب اس نے آواز دی تو اس کو لبیک کرنے والے ہندوستان سے مہاجروں کی ملینز کے اندر تعداد، جس میں کہتے ہیں کہ 14 ملین تو بیچارے کہیں یہ پورے پارٹیشن میں ڈسپلیس ہو گئے. اور یہ پارٹیشن بھی کیا خوب تھا کہ ایک نقشے کو 24 گھنٹے پہلے کسی نے ایک لکیر کھینچ دی، اور لکیر کھینچنے کے بعد اعلان کر دیا کہ آج یہ آپ کا علاقہ ہے اور دوسرے آدمیوں کا علاقہ یہ علاقہ ہے، آپ یہاں سے نقل مکانی کریں، وہ یہاں سے نقل مکانی کریں گے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں، برطانیہ کی تاریخ میں، برطانیہ نے ہندوستان میں جب داخلہ لیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں آیا تب بھی اس نے گولی نہیں چلائی. برطانیہ نے جب ہندوستان سے اجازت لی اور ہندوستان کو چھوڑ کے گیا تو بھی اس نے گولی نہیں چلائی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ جب ہندوستان میں پہنچا اور جب تک وہ رہا وہاں آپس میں لوگوں کو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما کر دیا. جب وہ وہاں سے نکلا اور پاکستان اور ہندوستان کا اس نے نقشے کے اوپر ایک لکیر کھینچی تو جو لوگ وہ ہزاروں سالوں سے، برسوں سے ایک دوسرے کے دوست، احباب، پڑوسی، رشتہ دار، ایک ہی محلے میں بڑے ہوئے،
اور تمام وہ لوگ جو وہاں پہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کی صورت میں دیکھ رہے تھے، بہن بھائی کی صورت میں دیکھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے قریب تھے، جن میں کوئی لسانی جھگڑا نہیں تھا، جس میں کوئی عداوتیں نہیں تھیں، جن میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر جب یہ نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ 2-3 ملین لوگ جو ہے اپنی گردنوں سے، اپنی جانوں سے، بہت ساری عورتیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوئے، لوگوں نے اپنے آپ کو کنووں میں ڈال دیا، لوگوں نے، آدمیوں نے اپنی عورتوں کے گلے کاٹ دیے، بچیوں کے گلے کاٹ دیے، صرف اسی ڈر سے کہ اب پڑوسی کا دشمن ہو گیا تھا۔ برطانیہ نے ایک فائر نہیں کیا، برطانیہ بغیر گولی چلائے ہوئے جہاں سے بیٹھ کے برطانیہ چلا گیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اسی سواری میں بیٹھ کے چلے گئے، لیکن ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم کر گئے۔ اور یہ قتل و غارت گری کا بازار جو ہے وہ اتنا گرم ہوا کہ آج تک ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے حق میں یا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں یا ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے میں یا ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آپس میں پہلے دن سے 14 اگست 1947 سے نبرد ہو گیا وہ، اور ایک دوسرے سے جکڑ گیا، ایک دوسرے سے الجھ گیا۔ اب اس کے اندر دفاعی کام کرنے کے لیے دفاعی ادارے جو ہے انہوں نے اس چیز کو ہوا دی جس میں ہندوستان دشمنی ہو سکتا ہے، ہندوستانیوں نے پاکستان دشمنی کی بنیاد کے اوپر، بہرحال یہ دشمنی کی ہوا دی گئی۔ قائد اعظم، جیسے میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے ماننے والے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تمام معاملات ہوں گے، اور یہ قائد اعظم کے تمام جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اور تمام جو اور شواہد چھپے ہوئے ہیں، اخباروں میں چھپے ہیں اور باہر کی دنیا میں چھپے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے پریس نے بھی چیزیں چھاپی ہیں، ہندوستان میں بھی چھاپی گئی ہیں، کیونکہ ہندوستان میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے یا پاکستان کی جو کارروائی ہے وہ تو وہاں بہت زمانے سے چل رہی تھی، 1885 سے، اور جو 1857 کا غدر تھا، غدر کے بعد 1885 اور اس کے بعد 1901 تک تو کوئی معاملہ طے ہوا نہیں ہوا تھا، اس کے بعد یہ معاملات طے ہونا شروع ہوئے اور دوبارہ یہ سرگرمیاں بڑھی۔ 1857 کا جو غدر تھا، اس غدر میں دہلی میں، کانپور میں، لکھنؤ میں ہنگامے ہوئے، غدر میں بہت لوگ مارے گئے۔ یہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ آزادی میں بنگال ریجمنٹ نے سب سے پہلے بغاوت کی تھی۔ بنگال ریجمنٹ نے جو کہ میرٹھ میں چھاونی میں مقیم تھی، انہوں نے سب سے پہلے اس کی بغاوت کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ لکھنؤ اور باقی شہروں میں یہ ہنگامہ ہوا، لیکن بہرحال یہ بغاوت کچل دی گئی۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی بغاوت تھی جو کی گئی ہندوستان کو برطانیہ سے جدا کرنے کے لیے۔ قائد اعظم جب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ہوئے، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں قصیدے دنیا میں یہ تھے کہ نیو یارک کے اخبار میں یہ چھپا تھا کہ قائد اعظم جو ہے وہ ویل ڈریسڈ، جو برٹش کالونی ہے اس کے ویل ڈریسڈ انسان ہیں، مطلب ان کے بارے میں چھپا کہ ان کے جو شوق تھے اور ان کے جو لباس پہننے کے طریقہ کار تھے، تو انہوں نے کہا کہ ویل ڈریسڈ مین ان دی برٹش انڈین کالونی۔ تو دنیا ان کو جانتی تھی، ان کو پہچانتی تھی، اور انہوں نے جو اور دوسرے ان کے کارنامے تھے جس میں قانون سازی کے کارنامے ہندوستان میں انہوں نے کیے تھے، تو اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک سیکولر انسان تھے۔ تو جب انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، تو گورنر جنرل کا عہدہ انہوں نے اس لیے سنبھالا کہ گورنر جنرل، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنر جنرل کی بنیادی ڈیوٹیز، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو بہت لمبی بات چیت تو نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی ڈیوٹیز کیا ہیں گورنر جنرل کی؟ گورنر جنرل کی بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ جتنے سفیر ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، وہ ان کو انڈورس کرتا ہے، ان کے لیے دستخط کرتا ہے، ان کے لیے ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ باہر سے اگر کوئی وفد آتا ہے تو ان سے ملتا ہے، اگر باہر کہیں جانا ہو تو وہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو بیوروکریسی کا تو اس پہ نظر رکھتا ہے، پارلیمنٹ کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ فوج کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے۔ تو فوج کے جو معاملات ہیں وہ اس پہ اس لیے نظر رکھتا ہے، اور یہ اس کا بنیادی ڈیوٹی اور اوبلیگیشن کا حصہ ہے۔ تو گورنر جنرل جو ہے وہ کسی ملک کا مینیجر ہوتا ہے، تمام چیزوں پہ اس کی کڑی نظر ہوتی ہے، اور اس کے اجازت کے بغیر جو اس کے احکامات کے بغیر چیزیں حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اس کو پہلے اس چیز کو کوالیفائی کرنا ہے، اس کو اوکے کرنا ہے، اس کو پاس کرنا ہے۔ تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے اس طرح نہیں کر سکتا کہ اگر آج وہ اپنا بجٹ بنا لے یا اپنی ایک الگ سے چھاونی بنا لے، اپنا ایک ملک بنا لے اور ایک پیرلل قانون لے آئے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔
इसी लिए चूंकि उनका भरोसा कॉन्स्टिट्यूशन में था, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले कानून साज असम्बली का ऐलान किया, कानून साजी में लोग लग गए, और आपने देखा होगा कि 1956 में जो है कानून साजी मुकम्मल हुई, 7 साल का उसको अरसा लगा, और उस अरसे में जो है वो फिर पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। कायदे आज़म जो हैं उन्होंने ये बात बावर करा दी थी पाकिस्तान में, और हम जो शवाहिद की बातचीत कर रहे हैं उन शवाहिद की रोशनी में ये केस हम मुकदमे के तौर पर पेश करेंगे। हम समझिए कि अगर हम प्रोसिक्यूशन है, और अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो एक केस जो कि कोल्ड केस, अमेरिका में इसको कहते हैं कोल्ड केस, और कोल्ड केस में जो है कभी भी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर केस किसी की ज़िंदगी जाने का हो, मामला किसी की ज़िंदगी का जाने का हो, तो उसको कहते हैं कोल्ड केस फाइल। वो फाइल कभी भी खुल सकती है, उसके बारे में बातचीत कभी भी हो सकती है, उसको कोर्ट कचहरी में किसी वक्त भी लाया जा सकता है, और उसको कहते हैं कि उस केस का क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर जब तक नहीं मिलता तो फैमिलीज़ और बाकी जो उनके लवाहिकीन हैं वो, और कायदे आज़म के मामले में पूरा पाकिस्तान जो है वो उनका लवाहिकीन है, उनकी दिल आज़ारी हुई है, और वो चाहते हैं कि उनको इस मामले की पूरी जांच पड़ताल हो और इसका कोई क्लोजर मिले उन्हें, क्योंकि आज तक पाकिस्तान सरकार के पास से कभी भी कायदे आज़म के बारे में कोई खुली बात नहीं हुई है। कायदे आज़म का कोयटा जाना, कायदे आज़म का ज़ियारत जाना, कायदे आज़म का कराची आना, कायदे आज़म का मारीपुर के हवाई अड्डे पर जहाज़ से उतरना, कायदे आज़म का गवर्नर हाउस की तरफ जाना, कायदे आज़म की एम्बुलेंस जो है उसका इंजन या उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाना, कायदे आज़म के मालिज का ना होना, कायदे आज़म के फिजिशियन का ना होना, कायदे आज़म को 5-6 घंटे की मसाफत तय करना मारीपुर हवाई अड्डे से गवर्नर जनरल हाउस तक, ये तमाम मामला जो है ये आज से कुछ सालों पहले और कई सालों पहले 50s की दिहाई में भी लोगों ने लिखने की कोशिश की, मगर उनके अखबारात बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना साहिबा ने जब अपनी किताब लिखी माय ब्रदर, मेरा भाई, वो भी सेंसरशिप की नज़र हो गई, उस किताब को भी बैन कर दिया गया। किसी ने भी कभी कुछ लिखने की बात की या कोई चीज़ छापने की बात की तो वो बात हमेशा ढकी छुपी हो गई। वो तो कायदे आज़म ने ऐसा क्या किया कि उनके पास से उनके जो इख्तियारात थे वो ले लिए गए, या आप ये कहिए कि उन्हें माजूल कर दिया गया, और माजूल करने के बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। माजूल हुए तो उनके इख्तियारात चले गए, इख्तियारात चले गए और उसके बाद वो नज़रबंद हो गए। आपने देखा होगा हमेशा जब कोई शख्स पावर में होता है या जिसके पास अथॉरिटी होती है, जब उसको किसी सरफेस से हटाना होता है तो उसमें उसको ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे आम इंसान का आना जाना मुश्किल हो। तो लिहाजा बहुत सारी और हमने कहानियाँ सुनी, तो हम जब ये केस पेश कर रहे हैं, आप ये केस पेश कर रहे हैं, और हमारे तमाम लोगों के जहनों में ये सवालात थे कि अगर एक शख्स जिसके बारे में कहा जाए कि वो टीबी का मरीज़ है और उसके फेफड़े काम नहीं करते, तो क्या हम उस शख्स को जिसके फेफड़े काम ना करते हो उसको हम 2500 फीट कहीं बुलंदी के ऊपर पहाड़ पे भेजेंगे जहाँ उसको सांस लेने की तकलीफ हो? सांस लेने की जो तकलीफ होती है लोगों को, जिसको हम अभी आजकल कहते हैं COPD, वो भी एक मामला है जहाँ आपके फेफड़े जो है तकलीफ में होते हैं, आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के घूमना पड़ता है। तो आप उन जगहों पे तो नहीं जाएंगे ना, या उन बुलंदियों पे तो नहीं जाएंगे जहाँ आपकी सांस जो है उखड़ने लगे और आप सांस ना ले पाएँ क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं कमज़ोर हैं। एक जो पॉइंट ऑफ बोन है या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है। उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि अगर कायदे आज़म के इख्तियारात ले लिए गए तो क्या वजह बनी कि उनके इख्तियारात ले लिए गए? तो इसकी जो सबसे बड़ी अहम कहानी है वो जून की 14, 1948 है। जून की 14, 1948 को कायदे आज़म ने एक तकरीर की। उस तकरीर का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तकरीर के बाद तकरीबन जुलाई की 14 तारीख को कायदे आज़म को कोयटा भेज दिया जाता है। अब कायदे आज़म की पैदाइश कराची में हुई है। कायदे आज़म ने अपनी खासा हिस्सा बम्बई में गुजारा है, नई दिल्ली में गुजारा है, मलाबार जो बम्बई का इलाका है उनमें उनका घर भी है जो आज तक शायद मौजूद है। नई दिल्ली में उनका घर था जो उन्होंने फ़रोख्त किया। इसके बाद बरतानिया में, जैसे मैं बताया कि बरतानिया में रचे बसे थे, बरतानिया में मेफेयर डिस्ट्रिक्ट में उनके तकरीबन 7 फ्लैट थे उस वक्त।
تو قائد اعظم کو اگر برطانیہ بھیجا جاتا تو ان کے پاس وہاں پہ مالج بھی اچھے ہوں گے تھے اور ہوں گے، یقیناً ہسپتال بھی اچھے ہوں گے. پوری دنیا جو ہے وہاں جا کے کوشش کرتی ہے کہ اپنا علاج کرائے، اپنے بچوں کا علاج کرائے، اپنا علاج کرائے. ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں آج کل. بہت سارے ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہے برطانیہ جاتے ہیں اور علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بچے جاتے ہیں، ان کی فیملیز جاتی ہیں، ان کو چھینک آتی ہے تو برطانیہ جاتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو، بلکہ آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہو، اگر دیکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کہ کسی کو ہم نے کوئٹہ نہیں بھیجا علاج کرانے کے لیے، ایسے ہائی پروفائل آدمی کو، یا ہم نے اس کو زیارت نہیں بھیجا اتنے ہائی پروفائل آدمی کو. تو جو آدمی کراچی میں پیدا ہوا ہو، جس کی ریزیڈنسی کراچی میں ہو، جس کا گورنر ہاؤس کراچی میں ہو، جس کے رشتہ دار احباب جو مختصر سی تعداد میں ہو وہ کراچی میں ہو، جس کے جان پہچان کے لوگ کراچی میں ہو، جس کی بول چال اور جس بول چال کا وہ ماہر ہو وہ کراچی میں ہو، تو پھر اس آدمی کو اس دور افتادہ جگہ میں بھیجنے کا ریزن یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو برطانیہ بھیجا جا سکتا تھا، اس کو کراچی میں جو ہسپتال ہوتے، سول ہسپتال اور بہت سارے دیگر ہسپتال اس زمانے میں جو موجود تھے 1948 میں، وہاں بھیجا جا سکتا تھا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے جرائد میں اور رسائل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ٹیم ان کے پاس ان کو زیارت کوئٹہ سے لے کر واپس جب کراچی پہنچی سپتمبر کی 11 تاریخ 1948 کو، تو اس میں ایک نیول اے ڈی سی تھے، ایک کرنل ڈاکٹر الہی بخش تھے، فاطمہ جناح تھی، ایک یورپین نرس تھی اس میں موجود، اور ان کا جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا وہ موجود تھا. اتنے لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جو سفر میں واپسی میں تھے. اگر مجھ سے کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ لوگ جب کراچی ہوائی اڈے پہ اترے تو فاطمہ جناح نے یہ نوٹس کیا، اور چونکہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، کوئی سرکاری مشینری میں موجود نہیں تھی. اور یہ بات اگر آپ کوئٹہ چلے جائیں تو اگست کے مہینے، جولائی کے مہینے سے سپٹمبر کی 11 تاریخ تک خاصے دن ہیں. ان دنوں میں کئی بار یہ ہوا کہ قائد اعظم کو جو ہے زیارت میں ڈاکٹر کرنل الہی بخش صاحب جو ہے وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ان کو پہلی دفعہ آگے ان کا معائنہ کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آدمی پاکستان کا گورنر جنرل ہو تو کیا اس کی رپورٹ کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہے، ٹی بی کا مریض ہے، اس کے پھیپھڑے جا چکے ہیں؟ یہ کیا خبر کسی کے پاس نہیں ہوگی؟ 14 جون 1948 کو جب انہوں نے تقریر کی کوئٹہ میں تو وہ کہیں سے خون نہیں تھوک رہے تھے، وہ کہیں سے کھانس نہیں رہے تھے، بلکہ جتنے بھی واقعات اس سے پہلے ظہور پذیر ہوئے ہیں، پہلے جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اور ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں، اس میں قائد اعظم کو لوگوں نے کھانستے یا خون تھوکتے نہیں دیکھا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اور اس کو ٹی بی اگر 12 سال سے لاحق ہو، اس کے پھیپھڑے 12 سال پہلے چلے گئے ہوں، اور اس کے ٹی بی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے جو پھیپھڑے جو تھے اس کا ایکس رے ایک جے ایل پٹیل ڈاکٹر جو ممبئی میں تھا اس کے پاس رکھے ہوئے، اور وہ جو ایکس رے کی رپورٹیں ہیں اس میں جو سفید دھبے ہیں وہ کسی ٹیبل ٹینس کی بال کے برابر ہے. تو مطلب یہ بیماری جو تھی تقریباً 12 سال پہلے جب آپ کو زیارت میں دیکھا گیا اس سے پہلے تھی. تو یہ ممکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کا پہلا گورنر جنرل ہو اور اس کا طبی معائنہ نہ ہو، آپ کا پرائم منسٹر ہو اس کا طبی معائنہ نہ ہو، آپ کا اس کا طبی معائنہ ہر 6 مہینے میں 3 مہینے میں نہ ہو، جب گورنر جنرل بنا ہو تب اس کا معائنہ نہ ہو. بہرحال تو یہ ایک اور پوائنٹ ہے جو آپ اگر پروسیکیوشن کو اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے صاحب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا کوئی بھی ریکارڈ پرانا جو ہے وہ دستیاب نہ ہو سکا. اب یہ ایک اور اچنبھے والی بات ہے کہ یہ بات کہ مجھے ٹی بی ہے اور مجھے ٹی بی 12 سال سے ہے، انہوں نے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بتائی، جنہوں نے بعد میں بتایا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسٹیٹسکوپ لگایا ان کو اور جو بھی جانچ پڑتال کی انہوں نے کہا کہ سر آپ کو تو، اور میں آپ کو بری خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو ٹی بی ہے اور آپ کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں. تو قائد اعظم نے ان کی طرف مسکرا کے دیکھا اور ان سے کہا جناب عالی میں اس بات کو آج 12 سال سے جانتا ہوں کہ مجھے ٹی بی کا مرض ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر آئے تھے لاہور کے کسی دور افتادہ علاقے سے، اور جب وہ وہاں پہنچے تھے تو ان کے پاس وہ اس بات سے قطعاً لا علم تھے کہ قائد اعظم جو ہے وہ ٹی بی کے مریض ہیں اور ان کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے. یہ آپ کا گورنر جنرل ہے پاکستان کا. اب کہانی یہاں سے بڑھتی ہے کہ اس بات کو اور سنجیدہ کرنے کے لیے
اور اس میں کراچی میں ایک اخبار میں ایک خبر لگی اور انہوں نے خبر یہ لگائی کہ ایک خاتون جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو آخر میں جہاز جب کوئٹہ سے آیا تو اس میں ان کے والد بھی تھے. تو تجسس یہ ہوا کہ ان کے والد کا ذکر تو آج تک کہیں نہیں آیا. تو اس تجسس کے میں جب اور اس کو جانچ پڑتال کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے دوران ایک ڈاکٹر سرجن کو، جو نیول سرجن بھی تھے ہندوستان میں، جن کا نام محمد مستری تھا، ان کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ ان کے پرسنل معالج بنے، پرائیویٹ ان کے جو ہے وہ ان کے ڈاکٹر بنے. انہوں نے ان کی انویٹیشن کو قبول کیا. انہوں نے اپنی پریکٹس چھوڑی بمبئی میں اور وہ کراچی میں آ کے آباد ہو گئے. ان کی بیٹی نرگس مستری نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب اس جہاز میں موجود تھے. اگر وہ اس جہاز میں موجود تھے تو ان کے بارے میں آج تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ وہ اس جہاز میں موجود تھے. آپ سن رہے ہیں کانورزیشن گفتگو شنید ود پرویز ملک. آپ سن رہے ہیں دس ایکسکلوسیو کنسپریسی سیگمنٹ آن ریڈیو ہاٹ پیپر AM 1220. اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے کامنٹس ضرور دیں. کامنٹس میں میک شور کریں کہ زبان کی شائستگی لازم ملزوم ہے. اور یہ باتیں جو ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہیں اور یہ ساری ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں بڑے ہوئے اور ایک ایسے ملک میں بڑے ہوئے جس میں سوائے سرکاری اعلامیوں کے، سینسرشپ کے اور گورنمنٹ سبسیڈائزڈ اور گورنمنٹ سپورٹڈ انفارمیشن جو ہے لوگوں کو پہنچائی گئی ہے. تو کسی نے کہا کہ جب بنگلہ دیش میں پاکستانی فوجی سرنڈر کر رہے تھے تو اس وقت کہ پاکستانی اخباروں میں یہ خبر لگ رہی تھی کہ باہمی گفت و شنید چل رہی ہے اور اس جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ نکل آئے گا. تو بہرحال اس لیے یہ کوشش ہے، یہ آلٹرنیٹ میڈیاز آپ کو اس زمانے میں آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور آج کے اس انفارمیشن زمانے میں سب کے پاس انفارمیشن وہاں موجود ہے، صرف جا کے ڈھونڈنا پڑتی ہے اور اس کو نکالنی پڑتی ہے. اور میں آپ کو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ ہندوستان سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، پاکستان سے اور دنیا کے اور جو ممالک ہیں ان سب میں مختلف معاملات کی خبریں لگتی ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم کو وہ خبر دی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے جس خبر سے صرف اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ خبر اپنے شہری کو باوقار بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی. لہٰذا تو قائد اعظم جو ہے ان کے خاص پرائیویٹ معالج محمد مستری جو ہیں ان کا ذکر اس جہاز میں اترنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کرنل صاحب ایک جو لاہور کے افتادہ علاقے سے آئے، اس کے بعد جو نیول کے جو ADC تھے ان کا کیا کام تھا اور ان کا کیا کردار تھا اور وہ اس پورے معاملات میں کیا کر رہے تھے. قائد اعظم کے جو آخری وزٹر تھے وہ وزٹر تھے نوابزادہ لیاقت علی خان، جو تقریباً 1.5-2 گھنٹے ان کے ساتھ رہے اور ان سے گفتگو شنید کی. اور ان کو جب یہ ڈاکٹر الہی بخش صاحب قائد اعظم کو ان کے جانے کے بعد جب اوپر ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ قائد اعظم کی حالت بڑی مزمل تھی، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشان تھے. اور اسی ریفرنس میں انہوں نے اپنی بہن کو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا جاننا چاہتے تھے، لیاقت علی خان کیا جاننا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کتنے دنوں میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گا. جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بار بار اس بات کا بہت باور کروایا ہے کہ وہ قائد اعظم کو اس وقت بھی انہوں نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی اور قائد اعظم نے انجیکشن نہیں لگوایا. پھر ایک سرکاری پروپیگنڈا یہ تھا کہ قائد اعظم بہت ضدی تھے اور ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروانا چاہتے تھے اور ڈاکٹروں کی بات نہیں سنتے تھے اور وہ بالکل جو ہے وہ ان کے مشوروں پہ چلنا نہیں چاہتے تھے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی باقاعدہ کسی سرجن ڈاکٹر کو انوائٹ کرے پاکستان آنے کے لیے، وہ شخص اپنا گھر چھوڑ کے وہاں پہ آ کے آباد ہو جائے اور وہ اس کا پرسنل معالج ہو، تو یہ کہنا ناجائز ہوگا کہ وہ آدمی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تھا. تو بہرحال یہ ایک اور پوائنٹ ہے اسی معاملے کے اندر. اب جب مالی پور کے ہوائی اڈے پہ جہاز اترا، جہاز اترنے کے بعد وہاں پہ کوئی سرکاری مشینری نہیں تھی، کوئی ہوم منسٹر نہیں آیا تھا اور کوئی پولیس والا نہیں تھا، کوئی IG نہیں تھا، کوئی DIG نہیں تھا، ایئرپورٹ کے MPs نہیں تھے، کوئی موٹر سائیکل کا دستہ موجود نہیں تھا، جبکہ ان سب کو پتا تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ بیمار ہیں. آپ نے ساری اسٹوری یہی سنی تھی نا، قائد اعظم بیمار ہیں اور ان کا وائکنگ طیارہ تھا، ان کی سیٹیں کھول دی گئی تھی جس پہ لٹا کے ان کو لایا گیا تھا اور وہ شدید علیل ہیں اور وہ کراچی آئے ہیں. تو اگر وہ شدید علیل ہیں
اور کراچی آئے ہیں، ماری پور کے ہوائی اڈے پہ اترے ہیں، تو ان کے پاس کوئی بھی پروٹوکول موجود نہیں تھا کہ ان کی گاڑی کو سبک رفتاری سے دوڑاتا ہوا وہ گورنر جنرل ہاؤس لے جاتا، یا جیسے انہوں نے ملیر میں نواب صاحب کے گھر جانے کی فرمائش کی تھی، نواب بہاولپور کے، اگر وہاں پہ جانے کی فرمائش تھی تو وہاں لے جاتا، یا کسی ہسپتال میں لے جاتا، کوارنٹین میں لے جاتا، کہیں بھی ان کو لے جاتا سبک رفتاری کے ساتھ، وہ چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں۔ تو یہ ایک اور کڑا سوال ہے کہ اگر وہ موجود نہیں تھی تو کس کے اشارے پہ نہیں تھی؟ اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جہاز کے پاس 2 گاڑیاں موجود تھیں، اس میں ایک ایمبولینس تھی اور ایک کیڈلک گاڑی تھی۔ کیڈلک گاڑی میں جو الہی بخش صاحب ڈاکٹر جو آئے تھے وہ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ وہ ADC صاحب بیٹھ گئے اور ان کے سیکرٹری بیٹھ گئے۔ فاطمہ جناح اور ان کی نرس قائد اعظم کے ساتھ وہ ایمبولینس سے بیٹھ گئی۔ 10 منٹ گاڑی چلنے کے بعد، اور جو لوگ کراچی سے واقف ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ ماری پور کا ہوائی اڈہ اور گورنر جنرل میں کتنا فاصلہ ہے، کتنی دیر وہاں لگتی ہے، بہرحال 15-10 منٹ کے بعد وہ گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے، بہت زور سے رک جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا انجن بیٹھ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کہانی کو لیتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو گیا، اور اکثر اور بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو پرانے زمانے میں تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو پائپ کا ٹکڑا نکالتے تھے اور پائپ کا ٹکڑا نکال کے منہ سے پیٹرول کو کھینچتے تھے اور دوسری گاڑی میں ڈال دیتے تھے، کوئی نئی نویلی بات تو نہیں تھی، یا کنٹینر میں ڈال دیتے تھے۔ تو وہ سڑک جو ہے ماری پور کی، وہ اس زمانے میں سوائے اس پہ اونٹ چلانے والے، گدھا گاڑی چلانے والے، رکشا چلانے والے، اسی قسم کے لوگ تھے، اور جس بستی کے پاس وہ خراب ہوئی تھی وہ ایک غریب بستی تھی، مہاجر بستی تھی وہ، تو اس بستی میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے موجود جو اس پائپ کا ٹکڑا لا دیتے، منہ سے اس پیٹرول کو نکال دیتے اور اس پیٹرول کو تو ہے اس گاڑی میں ایمبولینس پر ڈال دیتے، اور اس میں بتھیرے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اپنی سائیکلیں، اپنے رکشا، اپنی گاڑیاں لے کر قائد اعظم کی گاڑی کو کھینچتے ہوئے گورنر ہاؤس لے جاتے۔ یہ بھی تھا، یہ بھی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا۔ وہ تینوں آدمی جو گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ جوان مسٹنڈے جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی گاڑی سے اتر کے کسی کو روکا بھی نہیں، کسی کو اشارہ بھی نہیں کیا، کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ گورنر جنرل پاکستان اس گاڑی میں لیٹا ہوا ہے اور شدید تکلیف میں ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے ان کو پنکھا جھیل رہی ہیں، نرس جو ہے وہ پنکھا جھیل رہی ہے کیونکہ مکھیاں زیادہ ہیں، اور آکسیجن کا سلنڈر جو ہے اس میں آکسیجن معدوم سے معدوم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سلنڈر پورے بھرے ہوئے نہیں تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب وہ جہاز میں بیٹھی تو اس سلنڈر میں جو آکسیجن تھی بہت معمولی تھی، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید کراچی پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گی۔ وہ سلنڈر میں آکسیجن ختم ہونے لگی۔ وہ تینوں آدمی اپنی گاڑی میں موجود رہے ہیں، وہ گاڑی سے اترے نہیں ہیں، ان کی کیڈلک گاڑی تھی، اگر وہ چاہتے تو قائد اعظم کو کیڈلک گاڑی میں شفٹ کر دیتے پیچھے کی سیٹ پہ، یہ تو ممکن ہے، اور فاطمہ جناح آگے بیٹھ جاتی اور وہ گاڑی لے کے ڈرائیور جو ہے وہ گورنر ہاؤس چلا جاتا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ان شواہد کی روشنی میں قائد اعظم تقریباً 9:40 پر گورنر ہاؤس پہنچے، 3 کچھ منٹ کے اوپر، وہ 15 منٹ کے اوپر مانی پور ہوائی اڈے پہ اترے تھے۔ گرمی شدید، اور 5 گھنٹے کے بعد وہ گورنر ہاؤس پہنچے۔ چودھری صاحب نے، جو ہمارے الہی بخش صاحب تھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم نے ایک اور انجیکشن لگایا ان کو، اور ان کے کان میں کچھ کہا، اور انہوں نے کہا قائد اعظم نے کچھ، اور بہت ساری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد رات کو 11 بجے قائد اعظم جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ اس میں، اس تمام کہانی میں اگر آپ نوٹ کریں تو قائد اعظم کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں تھا، قائد اعظم کے پاس کوئی ڈاکٹر فزیشین جو انہوں نے خود ہائر کیا تھا موجود نہیں تھا۔ ان کی بیٹی یہ بتا رہی ہے کہ وہ جہاز میں شامل تھے، اگر وہ جہاز میں شامل تھے تو ان کا نام کیوں نہیں آیا، انہیں موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ قائد اعظم کو کوئٹہ اور زیارت میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ قائد اعظم نے 14 جون 1948 کو کیا کہا تھا جو وہ سبب بنا جن پر ان کے اختیارات لے لیے گئے اور انہیں معزول کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا؟ یہ بڑی ایک اہم کہانی ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے، بہت سارے لوگوں نے ذکر بھی کیا اس کا، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آدمی کے پاس اختیارات ہو تو وہ فون اٹھا کر خود کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس میری سپورٹ سروسز کہاں ہیں۔ سپورٹ سروس اس وقت نہیں ہوتی جب اس آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے ان سروسز سے بات چیت کرنے کے لیے،
اس کے پاس وہ ذرائع چھوڑے نہیں جاتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کر سکے. تو بہرحال واقعات کی روشنی میں اور جو 14 جون کو جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا، وہ ایڈریس کیا تھا کوئٹہ میں ملٹری والوں کی اکیڈمی میں انہوں نے ایڈریس کیا تھا، اور اس کا متن کچھ یوں تھا. قائد اعظم نے یہ کہا، انگریزی میں کہا اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے، آپ کے پاس کوئی تجویز آتی ہے، تو میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا گورنر جنرل میں ہوں. یہ میرا اختیار ہے کہ میں کیا بھیجوں اور کیا نہیں بھیجوں. یہ اختیار میرا ہے کہ میں آپ کو کوئی تجویز دوں کہ نہ دوں. قائد اعظم نے اس تقریر میں جو انہوں نے کی، اس میں بڑے سخت الفاظوں میں یہ کہا کہ ایوری تھنگ دا بک اسٹاپس ود می. میرے پاس تمام اختیارات ہیں. گورنر جنرل کے اختیارات میں فوج کو حکم دینا بھی وہ میرا اختیار ہے. 14 جون اور اس کے بعد سپٹمبر کی 11 تاریخ، 14 جولائی اور قائد اعظم کا کوئٹہ جانا بے کسو سامانی کی حالت میں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، اور ان کے پاس سے کوئی اطلاع آنے والی نہیں. ساری مشینری ان کے پاس سے چلی گئی، اور اس کے بعد مانی پور کے ہوائی اڈے پر دنیا کا عظیم ملک بنانے والا ایک بہت بڑا نیگوشیٹر، ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنلسٹ، ایک قانون ساز، ایک پڑھا لکھا آدمی، وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے. لوگوں نے، آپ نے سنا ہوگا اکثر، قائد اعظم کی یہ حالت تھی، اور شام کے 6:30 بجے نواب لیاقت علی خان فرینچ کونسلیٹ جنرل میں کراچی میں ان کی ایک کاکٹیل پارٹی اٹینڈ کر رہے تھے. ایک اخبار والے نے ان سے پوچھا کہ سر، قائد اعظم آنے والے ہیں، آپ وہاں جانے والے نہیں ہیں، یا آپ کا کوئی پروٹوکول وہاں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا قائد اعظم بہت سمپل آدمی ہے، ان کو مجمع پسند نہیں ہے. اب میں یہ معاملہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ آپ کریں، اور یہ بتائیں کہ کولڈ کیس کی فائل کھلنی چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے. فاطمہ جناح نے جو کتاب لکھی میرا بھائی، وہ بینڈ ہو گئی. اس کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی گئی، وہ بینڈ ہو گئی. مختلف فلمیں بننے کی کوشش ہوئی، وہ بینڈ ہو گئی. پاکستان میں قائد اعظم کے بارے میں کبھی کسی نے کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، وہ چیزیں بینڈ ہو گئی یا وہ لوگ غائب ہو گئے. اس کا جواب آپ کے پاس ہے، آپ فیصلہ کریں، اور گفت و شنید میں میرے ساتھ شامل رہیں. اس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو اپنے دوست و احبابوں کو آگے بڑھائیں، اور اپنے کامنٹس ضرور دیں. زبان کی شائستگی لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ باتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. میں ہوں پرویز ملک.